बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब ने तस्लीम कर लिया है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है। गवर्नर पंजाब ने यह तस्लीम कर लिया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि फ्लोर टेस्ट हो चुका है। रात को वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में समाअत कर रहा था। गवर्नर के वकील ने शिकस्त तस्लीम कर ली, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि हमने तो सिर्फ ये देखना है कि मौजूदा केस में गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए जो 2 रोज का वक्त दिया था वो दुरुस्त भी है या नहीं। वकील गवर्नर ने कहा कि अब दरखास्त गुजार जीत चुके हैं, ये खुशी खुशी जाएं और असेंबली के साथ जो करना है कर लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और किसी को गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के हवाले से आला सतही हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा, मुशीर वज़ीर आज़म आहद चीमा, मुतल्लिका वफाकी आला हुकाम और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। इजलास में गंदम के मौजूदा ज़खायर का जायजा लिया गया और बताया गया कि मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और सूबों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि पास्को के ज़खायर से फ्लोर मिल्स तक गंदम की तरसील मजीद तेज की जाए। मजीद बरा 1.3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामदी गंदम का स्टॉक भी मुल्क में पहुंच गया है, जबकि जनवरी में के इख्तिताम तक मजीद इतना ही स्टॉक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। यहाँ पर आपको खबर दें, मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में बारिश, जबकि KPK और बालाई पंजाब में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी, जबकि मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में दरमियानी से शदीद बर्फबारी जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम ईरान से शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने दो रोज तक बलूचिस्तान के 13 अजला में बारिश और बर्फबारी जारी रहने की भी पेशगोई करती है। रुख करते हैं हरिपुर का, जहां पर आंधी हो या तूफान, दिन हो या रात, जज्बा हमदर्दी से सरशार रेस्क्यू 1112 के जवान इंसानी खिदमत के साथ साथ बेजुबान जानवरों और परिंदों की जानों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ़ हैं। हरिपुर ढिंढा में बिल्ली गिर गई। रेस्क्यू 1112 की कार्रवाई हरिपुर के इलाके चौड़ापन में फाद खान नामी शख्स के घर में 40 फीट गहरे और तंग कुएं में बिल्ली गिर गई। रेस्क्यू 1112 हरिपुर की खुसूसी टीम ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए बिल्ली को जिंदा बाहिफाजत कुएं से निकालकर आजाद कर दिया, जिस पर घर के मालिक ने रेस्क्यू 1112 की टीम को सराहा और तारीफी पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया। रुख करते हैं तौसा का, जहां नवाही इलाके मगरोठा में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है। धमाके से घर में आग भड़क उठी है। 8 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तौसा शरीफ बस्ती मगरोठा शर्की में घर में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 8 अफराद जख्मी हो गए और घर में आग लग गई। रेस्क्यू को इत्तला मिलते ही फौरन एम्बुलेंस रवाना की गई और आग बुझाने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया गया। रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आटे की किल्लत, कमर तोड़ महंगाई, बदअमनी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम तहसील शबकदर के ज़ेर एहतमाम शबकदर बाजार मेन चौक में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाजी मुजाहरे में तहसील शबकदर के कारकुनों और उहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने खैबर पख्तूनख्वा PTI सूबाई हुकूमत के खिलाफ
شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین سے JUI کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی صوبائی حکومت کی نااہلی، غفلت اور لاپرواہی کے باعث صوبہ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ PTI صوبائی حکومتوں نے غریبوں سے روٹی بھی چھین لی ہے۔ صوبائی حکومت آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمت بدامنی کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ مقررین نے کہا کہ غریبوں کے گھروں میں فاقوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ غریب عوام جائے تو جائے کہاں؟ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ طارق علی بسرا کی ہدایت پر یونیسیف آفیسر شیخوپورہ ناہید اعجاز کی سربراہی میں DHQ اسپتال شیخوپورہ کے کانفرنس روم میں پولیو ڈے کے حوالے سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ یونیسیف آفیسر ناہید اعجاز نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ضلع شیخوپورہ میں 7,27,494 5 سال سے چھوٹے بچوں کو پولیو کے قطرے دوران مہم پلائے جائیں گے۔ مہم 16 جنوری سے پورے پاکستان میں شروع ہو رہی ہے اور دوران مہم 3027 ٹیمیں ضلع شیخوپورہ میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو اور وٹامن اے کے قطرے پلائیں گی۔ اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور پولیو کے مائکرو پلان جونیئر کونسل کی سطح پر اپ ٹو ڈیٹ ہو چکے۔ محکمہ صحت کے فرنٹ لائن ورکر کے علاوہ محکمہ ایجوکیشن، محکمہ پاپولیشن اور لوکل گورنمنٹ کا سٹاف بھی اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا اور پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گوجری لینگویج اینڈ کلچرل سوسائٹی کے زیر اہتمام ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ میں ایک روزہ قومی اردو گوجری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محسن نواز نے کی، جبکہ مہمان خصوصی وزیر اعظم کے معاون خصوصی سردار شاہ جہاں یوسف تھے۔ ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ میں پہلی گوجری اردو اشتراک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی مشیر وزیر اعظم سردار شاہ جہاں یوسف تھے، جس کی صدارت یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محسن نواز نے کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہزارہ چیئر ڈاکٹر الطاف یوسفزئی، ڈاکٹر عابد نذر، جبکہ گوجری کے شعراء مخلص وجدانی محقق ڈاکٹر نادر چودھری، مصنف اور ادیب ڈاکٹر طاہرہ جبین، پروفیسر ممتاز حسین مفتی اور ادریس ولی شاہد الرحمان ایڈوکیٹ، انور زیب چودھری اور دیگر نے مقالات اور اردو گوجری کے الفاظ و قدیم اور جدید تعلیمی افادیت تاریخ پر روشنی ڈالی۔ اس پر مقررین کا کہنا تھا۔ یہاں پر خبر دیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو کا رات گئے تھانہ سٹی کبیروالا کا اچانک دورہ، جبکہ ASP سرکل کبیروالا 7 آفریدی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ DPO نے تھانہ کی صفائی ستھرائی، بلڈنگ، حوالات اور ملازمین بیرکس، SHO روم اور محرر آفس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ DPO نے فرنٹ ڈیسک سمیت FIR رجسٹر اور ریکارڈ کے اندراج اور تکمیل کا بھی جائزہ لیا۔ DPO کے ریکارڈ کی تکمیل اور اچھی مینجمنٹ پر SHO اور محرر تھانہ کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کے احکامات، زیر تفتیش مقدمات کو بروقت میرٹ پر یکسو کر کے چالان عدالت کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مظلوم کی دادرسی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اختیارات سے تجاوز اور کرپشن کی صورت میں سخت محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ رحیم یار خان سے خبر ہے، جہاں ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب صاحبزادہ شہزاد سلطان کی صدارت پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کچے سے ملحقہ تینوں صوبوں کے پولیس آفیسر اور ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ رحیم یار خان میں ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب صاحبزادہ شہزاد سلطان کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ میں شریک ہونے والے تمام افسران کو DPO اختر فاروق اور SP انویسٹیگیشن اخلاق اللہ نے خوش آمدید کہتے ہوئے ریسیو کیا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے پولیس افسران کی شرکت بھی سامنے آئی ہے۔ RPOs بہاولپور منیر احمد ضیاء راؤ، جبکہ ڈیرہ غازی خان سے سید خرم علی، سکھر سے جاوید احمد جسکانی اور لڑکانہ سے مظہر نواز شیخ کی میٹنگ میں شرکت۔ میٹنگ میں DPOs رحیم یار خان، اختر فاروق، راجن پور سے احمد محی الدین، ڈیرہ بگٹی سے فلائٹ لیفٹیننٹ عطاء الرحمان اور کشمور سے زبیر نذیر شیخ کی بھی میٹنگ میں شرکت۔ DPO شکارپور فیضان علی، AIG آپریشن جنوبی پنجاب قاضی علی رضا، SP انویسٹیگیشن رحیم یار خان سمیت دیگر بھی میٹنگ میں شریک ہوئے۔
اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کے زیر صدارت انسداد پولیو مہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ انسداد پولیو مہم 16 جنوری بروز سوموار سے 22 جنوری 2023 تک 7 روز کے لیے جاری رہے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل احمد ستی کی اس رپورٹ میں۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز انسداد پولیو مہم کی نگرانی کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی اسلام آباد کے شہریوں سے اپیل ہے کہ صحت مند پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو ویکسین کی ضرور پلائیں اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی مزوری سے بچائیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ انسداد پولیو مہم 16 جنوری بروز سوموار سے 22 جنوری تک 7 روز کے لیے جاری رہے گی، جس میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کی ویکسین پلائی جائیں گی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ صحت کے افسران اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے کہا کہ اسلام آباد میں 5 سال سے کم عمر 4,21,455 بچوں کا ہدف ہے اور ہدف کے اصول کو ممکن بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کے ٹارگٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور 5 سال سے کم عمر بچوں کو محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز انسداد پولیو مہم کی نگرانی کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی اسلام آباد کے شہریوں سے اپیل ہے کہ صحت مند پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو ویکسین کی ضرور پلائیں اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی مزوری سے بچائیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ انسداد پولیو مہم 16 جنوری بروز سوموار سے 22 جنوری تک 7 روز کے لیے جاری رہے گی، جس میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کی ویکسین پلائی جائیں گی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ صحت کے افسران اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے کہا کہ اسلام آباد میں 5 سال سے کم عمر 4,21,455 بچوں کا ہدف ہے اور ہدف کے اصول کو ممکن بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کے ٹارگٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور 5 سال سے کم عمر بچوں کو محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز انسداد پولیو مہم کی نگرانی کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی اسلام آباد کے شہریوں سے اپیل ہے کہ صحت مند پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو ویکسین کی ضرور پلائیں اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی مزوری سے بچائیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ انسداد پولیو مہم 16 جنوری بروز سوموار سے 22 جنوری تک 7 روز کے لیے جاری رہے گی، جس میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کی ویکسین پلائی جائیں گی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ صحت کے افسران اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے کہا کہ اسلام آباد میں 5 سال سے کم عمر 4,21,455 بچوں کا ہدف ہے اور ہدف کے اصول کو ممکن بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کے ٹارگٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور 5 سال سے کم عمر بچوں کو محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز انسداد پولیو مہم کی نگرانی کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی اسلام آباد کے شہریوں سے اپیل ہے کہ صحت مند پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو ویکسین کی ضرور پلائیں اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی مزوری سے بچائیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ وکلاء برادری جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 14 جنوری کو ہوں گے، تیاریاں کیسی ہیں جانتے ہیں نمائندہ وینس ارسلان علی سے۔ جی ارسلان بتائیے گا۔ تو اب دوستوں کو جو میل جول ہے ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان وکلاء ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہمارے بزرگ وکلاء صاحبان ہیں، وہ اس الیکشن پروسیس میں بھرپور حصہ لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے انشاءاللہ نوجوانوں کی ویلفیئر کے لیے، اپنی جو لیڈی لائرز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے اور جو ہمارے بزرگ ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کی طاقت بن کر ابھرنا چاہتے ہیں اور اس بار کی جو ڈگنیٹی ہے، اس بار کا جو معیار ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارا سابقہ روایات رہی ہیں کہ ملتان بار پاکستان کی جو ہے تیسری بڑی بار ہے اور وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ملتان بار ہے ہماری ماں ہے
اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی باڑ کے قد کو بڑا کریں گے. اپنے نوجوانوں کے لیے ہم نے پہلے بھی اسٹرگل کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی اسٹرگل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو بار اور بینچ کے درمیان جو ایک ہم توازن ہے انشاءاللہ اس کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل, یہاں پر جنرل سیکرٹری عارف شاہ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے بھی یہاں پر کھڑے ہوں گے, اور یہاں پر 14 جنوری کو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کمپین بھی اچھی چل رہی ہے اور جیت ہوگی. جی بالکل, میں اس وقت ارسلان آپ کا بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کرتے ہیں سوات کا, جہاں سوات میں ٹھنڈی ہوائیں, ہر سو سفیدی. یہ کوئی افسانوی منظر نہیں بلکہ وادی سوات کا مسحور کن موسم ہے, جہاں سیاحوں نے ڈیرے ڈال کر لائیو سنو فال دیکھا. مزید احوال صلاح الدین کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں, ہر سو سفیدی, یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ وادی سوات کا مسحور کن منظر ہے. اس منظر کا مزہ لینے کے لیے سیاحوں نے وادی کا رخ کر لیا. ہم ٹور لے کر آئے ہیں اسلام آباد سے یہاں, اور یہاں سنو فالنگ بھی ہو رہی ہے تو ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, اور میرا یہ فرسٹ ٹور ہے مالم جبہ کا اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں. میں لاہور سے میں مالم جبہ میں کھڑا ہوں. بہت لائیو زبردست سنو فالنگ ہو رہی ہے, لائیو انجوائے کر رہے ہیں, فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, دوست بھی ہیں, سارے انجوائے کر رہے ہیں. میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم اور بھی سرد ہو گیا. بالائی علاقوں میں برف باری کے دوران ضلع انتظامیہ اقدامات اٹھا رہی ہے. کالام اور ملم جبہ تک جانے والے سارے راستے ٹریفک کے لیے کھلی ہے. صلاح الدین, SVFN نیوز, سوات. اسی کے ساتھ SVFN نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے SVFN نیوز.